अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाक फौज के तर्जुमान ने इमरान खान के इदारों के खिलाफ जो बयानात हैं उसका नोटिस लेते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर सबूत के इल्ज़ामात को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उनके बकौल मन घड़त और बदनीयती पर मबनी ये जो इल्ज़ामात हैं ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, नाकाबिल कबूल हैं, और अगर इन झूठे इल्ज़ामात का जो तसलसल है वो बंद ना किया गया तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ के सरबराह ने एक बार फिर अपने वर्कर्स से खिताब में पाक फौज के एक सीनियर अफसर के खिलाफ बगैर सबूत के संगीन इल्ज़ामात लगाए। यहाँ तक कहा गया कि उनके खिलाफ जो उन पर कातिलाना हमला हुआ था या साफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उनमें एक हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर का उन्होंने बाकायदा नाम लिया। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इमरान खान का मामूली सियासी फ़ायदे के लिए पाक फौज और इंटेलिजेंस अफसरान को बदनाम करने और धमकियाँ देने की जो है इंतहाई मुज़म्मत की। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की जानिब से फ़ौजी अफसरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात को नाकाबिल कबूल करार देते हुए उन्हें मज़ीद बर्दाश्त करने का उन्होंने कहा कि नहीं किया जाएगा। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने एक शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। बड़ा एक सख्त रिएक्शन हमने देखा हुकूमत की जानिब से भी और पाक फौज की जानिब से भी। इस पर तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के सियासी और आइनी बुरान की बात की जाए तो वो मंतकी हल तक पहुंचता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाने के लिए हमें तैयार नजर नहीं आ रहे। मुज़ाकरात के अदवार माजी का किस्सा बन चुके हैं। हुकूमत और आला अदलिया एक वक्त में इलेक्शन के इनेकाद और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक दूसरे के मदे मुकाबिल नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस बंदियाल ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया। अक़लियतों के हुकूक के उन्वान के हवाले से ये एक सेमिनार था कि अगर उन्होंने ये कहा कि अगर आइन असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का हुक्म देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आंखें नहीं जो है वो बंद कर सकते। हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि ना तो इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा हो सका है, ना ही सिक्योरिटी की फरामी में कोई पेशरफ्त हो सकी है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ हमारे सामने है। इलेक्शन 14 मई को नामुमकिन नज़र आ रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली हमारे ही प्रोग्राम में वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि अगर हालात वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली की तरफ गए, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते तो ज़ाहिर बात है फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि ये तौहीन अदालत है, और वज़ीर-ए-आज़म अगर नाअहल हो जाते हैं तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है। अगर शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या चीफ जस्टिस को घर भिजवाने की सलाहियत रखते हैं? डरे उस वक्त के साथ, खौफ का है। मैं आपको एज ए पोलिटिकल वर्कर बता रहा हूँ, ये जज्बात और ये गुस्सा और ये जिद और ये अनाज से बाहर निकले, कोई पता नहीं फिर क्या होगा। मार्शल लॉ भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि आप तो मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि मार्शल लॉ भी क्या कर लेगा। दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के हवाले से बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा करवाने के अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस के इस्तिफसार पर अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा, और इस सिलसिले में स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर भी राब्ता किया जा चुका है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली का यह कहना था कि अगर कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग्स का जो रिकॉर्ड है वो अगर अदालत को दे दिया गया तो फिर पार्लिमान कैसे सुप्रीम रहेगी। आप क्या ये रिकॉर्ड उठा के हवाले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? आप जिस वक्त ये किसी को कहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, आप इंडिविजुअल को तो कह सकते हैं शायद। वैसियत परवेज अशरफ तो मैं तो 1000 दफा आपके पास जाने के लिए तैयार हूँ, एंड आई विल बो माई हेड बिफोर यू बिकॉज यू आर एपेक्स कोर्ट ऑफ माई कंट्री। मेरे पे लाजम है कि मैं आपका एहतराम करूँ, लेकिन जब एज एन इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर आप बात करते हैं तो फिर मुझे ये वहां पर ये चीज देखनी पड़ती है कि इस पार्लियामेंट की तकद्दस, इसकी इज्जत और इसकी जो अजमत है उसकी रखवाली भी मुझे करनी है, उसको भी मैंने लेट डाउन नहीं होने देना है। तो ये तो आप अगर इस तरह कहते हैं कि भाई ले आओ अपने कागज इधर पेश हो जाओ, तो मेरे ख्याल फिर आप पार्लियामान को कह रहे हैं ना, तो पार्लियामान तो फिर सुप्रीम ना रही।
سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل منصور عوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے درخواست انہوں نے دائر کی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے عدالت کو درخواست دے دی. جسٹس اعجاز الحسن نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست پر تو ابھی نمبر ہی نہیں لگا. ہم سپریم کورٹ کے سماعت مکمل ہونے کے بعد نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کو سخت تنقید بنایا کہ چیف جسٹس 3 ہفتے کے قانون کو لاگو نہیں ہونے دینا چاہتے اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کے اثاثوں کی تحقیقات بھی شروع کر دی. جو بینچ اس وقت بن رہے ہیں میں ان کو غیر قانونی سمجھتا ہوں. چیف جسٹس صاحب جن کے اختیارات کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا اور جس قانون کے تحت ان کے اختیارات محدود ہوئے، وہ خود اس کیس کو سن کے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ میں اس کیس سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور میں اس کیس کو نہیں سنوں گا کیونکہ یہ میرے اختیارات سے متعلق ایک کیس ہے، تو اس لیے میں فل کورٹ تشکیل دیتا ہوں، مگر بطور ماسٹر آف روسٹر میں خود اس کیس میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا. اصولی طور پہ ایتھیکلی مورلی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی یہ کیس سننے سے معذرت کرنی چاہیے تھی. دوسری جانب آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین نور عالم خان کی سربراہی میں ہوا اور اجلاس نے اکثریتی ووٹ سے جسٹس مظاہر نقوی کے اثاثہ جات کی چھان بین کی اجازت دے دی ہے. نادرا کو احکامات جاری کیے گئے کہ خاندان میں شامل افراد کی لسٹ فراہم کی جائے، جبکہ آڈیٹر جنرل کو جسٹس مظاہر نقوی کے پلاٹس کی کیٹیگری کی تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات تو ایک طرف تلخی اب شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے وفاقی وزیر توانائی جناب خرم دستگیر صاحب نے، جبکہ آگے چل کر ہمیں تحریک انصاف کے رہنما اعجاز الحق صاحب اور سابق سینیٹر اور پیپلز پارٹی کے سابق رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ تجزیہ کار سلیم صافی صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے. خرم دستگیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. عمران خان صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس کو لے کر حاضر سرفس افسران کے خلاف جو تھی ISPR نے بڑا ایک سخت بیان جاری کیا. یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اپنے طور پر عمران خان صاحب کے خلاف ان کے یہ جو حاضر سروس افسران کے خلاف بیانات ہیں کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کرے گی؟ جی توقع یہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے چند دنوں میں سربراہ اجلاس بلائیں گے PDM کا اور ان سب کی مشاورت سے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنی افواج کے اوپر جب بھی اس طرح کے غلط الزامات لگیں تو ہمیں ان کا دفاع کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ فرق بھی کرنا ہے کہ ہم سب جماعتیں وہ ہیں اس وقت حکومت میں جو فوج کی غیر آئینی جو مداخلت ہے سیاست میں اس کے سخت ترین مخالف رہے ہیں. تو یہ ہمیں فرق کرنا ہے کہ فوج کے افسران کے اوپر ذاتی الزامات، قتل کے الزامات، ان کی نیچر فرق ہے اس سے کہ جو ہم آئین پر سربلند رہنے کی جو توقع رکھتے ہیں فوج پاکستان سے. تو اگر عمران خان صاحب جس طرح کی دھمکیاں اور غلط الزامات لگا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مشاورت کے بعد اس کے اوپر ضرور حکومت ایکشن لے. اچھا خرم صاحب، بڑا ایک اور اہم معاملہ، 12 اگست کو قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے. ایک تو کیا آپ وضاحت سے کلیئرٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اس کے بعد نگران حکومت آ جائے گی، اور اگر انتخابات جو ہیں 12 اگست سے پہلے آپ تحلیل کرتے ہیں اسمبلی تو 90 دن میں ہوں گے، یا 12 اگست کو تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن میں ہو جائیں گے؟ یہ کلیئرٹی سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی یہی آئین یہی کہتا ہے کہ اگر تو قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کر کے از خود تحلیل ہو جاتی ہے تو 60 دن میں انتخابات ہوں گے. اور اس کے پیچھے سوچ یہی تھی آئین لکھنے والوں کی کہ اگر قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ڈیٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی تمام ادارے جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے. تو 60 دن وہ ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے اگر 1 یا 2 دن پہلے اسمبلی کو وزیر اعظم تحلیل کر دیتے ہیں پھر ہمارے پاس 90 دن آ جائیں گے، لیکن اس کا جو پروبیبلٹی ہے وہ کم ہے. اس وقت زیادہ قیاس یہی ہے کہ قومی اسمبلی انشاءاللہ اپنی مدت پوری کرے گی
اور 12 اکتوبر یا اس سے پہلے یہ خرم صاحب بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں. کیا سیریس لیول پر پالیسی ڈیسیژن جو میکنگ لیول ہے اس لیول پر یہ بات چیت ہوئی ہے اور اتفاق ہو چکا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت جیسے ہی پورے کرے گی اس کے بعد 60 یا 90 روز میں انتخابات ہو جائیں گے, ڈیپینڈنگ کہ 12 اگست سے پہلے آپ تحلیل اگر کر دیتے ہیں 90 روز میں, اسی دن اگر مدت پوری کرتی ہے تو پھر 60 دن میں ہوگی؟ جی اس وقت حکومت میں آپ کو معلوم ہے کہ 2018 کے انتخابات میں 68% ووٹ لینے والی جماعتیں جو ہیں چاروں صوبوں سے اس میں شامل ہیں, بڑے صوبوں کی بھی جماعتیں ہیں, چھوٹے صوبوں کی جماعتیں ہیں, قوم پرست جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں, سب اس میں شامل ہیں. تو ایک بڑا وسیع کینوس ہے جو یہاں موجود ہے اس وقت حکومت میں. ان سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ جمہوری اقتدار کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قومی اسمبلی تیسری دفعہ ہوگا ایسے کہ اپنی مدت مکمل کرے, اور پھر وقت پر جس طرح ہم نے دیکھا 2013 میں بھی اور 18 میں بھی کہ قومی اسمبلی نے مدت مکمل کی اور 60 دن کے اندر انتخابات ہوئے. پھر ہمارے پاس چونکہ جب قومی اسمبلی اپنی مدت مکمل کرتی ہے تو انشاءاللہ جو اگلے 3 سے 4 ہفتے میں نیا بجٹ کے اعلان ہوگا اس کے اندر اگلے الیکشن کے لیے مکمل طور پہ جو بھی وسائل درکار ہیں وہ رکھے جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جو افواج پاکستان نے انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن شروع کیے ہیں اس کے نتیجے میں اگلے 3 سے 4 مہینے میں دہشت گردی میں بھی خواہ کمی آئے گی. تو ہر لحاظ سے تمام ادارے جو ہیں وہ اکتوبر میں الیکشن کے لیے تیار ہوں. خدشات کچھ یہ بھی ہیں کہ 90 روز سے زیادہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہ کر دیا جائے اور بہانہ بنایا جائے گا اکنامک ایمرجنسی ہے اور سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے دہشت گردی کے بارے میں تو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا, لیکن جہاں پاکستان کے معاشی اور مالیاتی معاملات ہیں ان میں آہستہ ہی صحیح لیکن بہتری آ رہی ہے. بہت ساری جو کچن آئٹمز ہیں ان کی قیمت میں استحکام اور کمی بھی دیکھی جا رہی ہے. اگرچہ مہنگائی بڑے زور سے ابھی بھی آگے جا رہی ہے, لیکن سلولی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ IMF کے پروگرام میں نہ جانے کے باوجود پاکستان کے جو ذرائع مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $10 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. تو ایک اوور آل اسٹیبلٹی کا عنصر ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اسٹرینگتھن ہوگا, اس کو مزید تقویت ملے گی. تو کوئی ایسی وجہ میں نہیں دیکھ رہا, جس میں نے کہا اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے کہ جو عام انتخابات ہیں چاروں صوبوں میں اور وفاق میں بیک وقت جس کے لیے اب ہم سب کے پاس ایک معقول وقت ہے تیاری کا, ان کو ہم وقت پر نہ کروائیں. تو قوم کو میرا تسلی رکھنی چاہیے, انشاءاللہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور اکتوبر میں. سر آپ نے بات کی ابھی تک IMF سے سٹاف لیول کا معاہدہ ہوا نہیں, ہم سب کے لیے کنسرننگ ہے. گورنمنٹ کیا کنسرن ہے؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پوری شرائط پوری کر چکے ہیں, پھر بھی سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا اور آپ کو بجٹ دینا پڑے تو کیا چین پاکستان کی اتنی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے؟ چینی فارن منسٹر آئے بھی تھے, اگر وہ بھی ہیلپ نہ کریں تو کیا کریں گے؟ بجٹ کیسے دیں گے آپ؟ کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ جی یہ تو ضرور مغربی طاقتوں نے اور امریکہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کا جو انحصار ہے چائنا کے اوپر وہ مزید بڑھے گا. حالیہ مہینوں میں آپ نے بھی رپورٹنگ دیکھی ہوگی کہ بہت سارے اب جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں, ابھی فرانس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے چائنا کے ساتھ, مختلف ممالک کی جو آئل پرچیزنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ڈالر سے نکل کر دوسری کرنسیز میں جا رہی, خاص طور پہ چائنیز یوان میں. تو یہ ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ کا تمام ٹیکنیکل شرائط مکمل کرنے کے باوجود نہ ہونا, اس کی میری نظر میں ذاتی وجہ ابھی بھی یہی ہے کہ وہ جیو پالیٹکس ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر وزیر خزانہ بہتر بات کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے نتائج بھی جیو پولیٹیکل ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ سروائیو کرے گا. ہم نے تمام تر دعووں کے اور بدگمانیوں کے تمام اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس پوری کی ہیں, وہ چاہے چائنا کے ذریعے ہوں, دوسرے دوست ممالک کے ذریعے ہوں, ہم اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے. اور پھر جو بھی صورتحال ہے انشاءاللہ پاکستان کے میں رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو بہترین پاسبل بجٹ ہے
وہ انشاءاللہ جون تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ نہ بھی ہوا تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا جس طرح کے مغربی ممالک میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، مغربی ممالک تو پچھلے 1 سال سے پریڈکٹ کر رہے ہیں، ان کے ایکسپرٹس پریڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تمام تر دعووں کے باوجود پاکستان نے اپنی کسی بھی بین الاقوامی جو ادائیگی کرنی تھی اس میں 1 گھنٹے کا بھی کی تاخیر نہیں ہے، اور ہم نے بعض تو اکثر وقت سے پہلے 2 دن پہلے 48 گھنٹے پہلے کی ہیں. تو پوری کوشش یہی ہے، اور ابھی بھی جس طرح میں نے کہا کہ تمام تر دعووں کے باوجود ایک سٹیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ فائنانسز میں. تو ماہرین کی رائے بھی یہ ہے، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ بہت پر امید ہوں کہ جو بدترین وقت تھا اس سال کے آغاز میں وہ گزر گیا ہے، اور اب پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف اور استحکام کی طرف گامزن. خرم صاحب، پرائم منسٹر صاحب لندن میں ہیں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب چائنیز وزیر خارجہ آئے، طالبان کے انٹرم فارن منسٹر یہاں پر تھے. بڑا اعتراض یہ بھی ہو رہا ہے کہ اتنی اہم ڈیولپمنٹس یہاں پر ہو رہی ہیں ملک میں، تو شہباز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا. تو کیا ان کی جو لندن میں سیاسی مصروفیات ہیں وہ اتنی اہم تھیں کہ یہاں سے زیادہ ان کا وہاں پر ہونا ضروری تھا؟ کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ مختلف محاذوں پر سفارتی جنگ لڑ رہی ہے، اور اسی لیے شہباز شریف کا اس تاج پوشی کے رسم میں شرکت جو ہے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ لندن میں گئے، اور برطانیہ جو کہ مغربی دنیا کا ایک اہم رکن ہے اور امریکہ کا حواری ہے، ان کے ساتھ ان کی ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے تاکہ ہم وہ تمام معاملات آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ جس طرح ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو بھی وہاں انگیج کرنا ضروری ہے. اور یہاں وزیر خارجہ موجود تھے، انہوں نے انگیج کیا ہے افغانستان کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ. جو اصل اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کوئی زیرو سم گیم نہیں کھیلنا چاہتا کہ جی اگر ہم اب چین سے بات کر رہے ہیں تو ہم مغرب سے بات نہیں کریں گے، اگر ہم مغرب سے بات کر رہے ہیں تو ہم چین سے بات نہیں کریں گے. پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے مفادات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تمام طاقت کے مراکز سے بیک وقت بات کریں، جس کا مظہر آپ نے اس ہفتے دیکھا ہے. خورگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین، آپ نے سنا 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک تو بڑی وضاحت سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی اپنی مدت جب پورے کرے گی 12 اگست کو قومی اسمبلی، تو حکومت چلی جائے گی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور بڑے کانفیڈنٹ تھے وفاقی وزیر توانائی کہ وہ سیٹ اپ جو ہے وہ مقررہ مدت کے اندر انتخابات کروا دے گا. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد اعجاز الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور مصطفیٰ کھوکر صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سینئر سیاستدان جو کہ اب تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں، اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز الحق صاحب، پہلے تو عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی حاضر سروس افسر کے خلاف. پہلی دفعہ نہیں ہے انہوں نے ان کا کھل کر نام لیا کہ جی مجھ پر جو وہ ہوا حملہ ہوا اس کے پیچھے بھی وہ تھے. صحافی ارشد شریف کا انہوں نے نام لیا کہ ان کو قتل کرنے میں بھی وہ مبینہ طور پر ملوث ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے ISPR کی بڑی ایک واضح اور 2 ٹوک جو پریس ریلیز جاری ہوئی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس قسم کے الزامات بغیر ثبوت کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں اور ناقابل قبول ہیں. یہ جھوٹے الزامات لگانا اگر بند نہ ہوئے تو قانونی رستہ اختیار کیا جائے گا. یہ سر، آپ عمران خان صاحب کو کیا ایڈوائز دیں گے کہ یا تو وہ ثبوت لے کر آئیں، اور یا پھر ایسے موجودہ حالات میں ایسے بیانات دینا وہ اپنے لیے بھی پرابلمز کھڑے کر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں پارٹی میں ان کے لیے بھی پرابلمز بڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے وہ پریس ریلیز جو ہے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہے. دونوں طرف سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو آپ قانونی راستہ استعمال کریں، اور ورنہ ہم کوئی قانونی راستہ جو ہے وہ استعمال کریں گے. دیکھیں، اتنے بڑے الزامات بغیر ثبوت کے تو پہلی بات تو لگانے نہیں چاہیے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ اس محاذرائی کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ کوئی مطلب کہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل ایک کنفرنٹیشن کا ماحول اگر پیدا کریں گے، ثبوتوں کے بغیر پیدا کریں گے، اور جو جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی آپ کہیں گے جناب کہ یہ وہ کروا رہے ہیں، تو یہ پھر ایک ماحول جو ہے وہ پولیٹیکل بھی خراب ہوگا
اور جو ملک کے اندر اگر ہماری کوئی امید ہے کہ ہم کوئی اسٹیبلٹی لے آئیں گے, کنٹینیوٹی لے آئیں گے, کوئی الیکشنز لے آئیں گے, تو اس کے لیے بھی پرابلمز جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اب اس میں چند ایک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ماضی کے اندر میں بات کروں گا کہ جب بھی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی گئی, کہیں لچک دکھانے کے لیے کوشش کی گئی, کہیں خان صاحب نے کوئی اچھے بیانات دینے کی کوشش کی گئی, تو فوراً دیکھا گیا کہ کسی نہ کسی کے خلاف یا تو پرچہ ہو گیا یا زمان پارک پہ حملہ ہو گیا. اور پھر حکومت کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ خان صاحب جتنا دور ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت اتنا ہی قریب ہوگی ان کے, اور لازمی بات ہے یہ کہ ان کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا ساتھ دے. اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت خود ایسے حربے استعمال کر رہی ہو کہ جہاں پر وہ پرووک کرے, یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ہی ہیں جو کہ پرووکیشن کر کے اور ان کو یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے کروائی جا رہی ہیں جہاں سے کہ نہ ہو رہی ہوں. تو ان تمام چیزوں میں دیکھیں ماضی ہمارے سامنے ہے, ISPR کا جواب دینا بنتا بھی تھا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا. تو ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے, اچھا دوسری غلطی یہ بھی ہو گئی کہ اگر چلے خان صاحب نے الزام لگا دیا تھا تو پھر وہ چاہیے تھا کہ وہ FIR جو وہ کروانا چاہ رہے تھے جو نہیں ہوئی اور پھر پولیس کی مدیت میں ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر انہوں نے الزام لگانا تھا تو وہ انکوائری کروا لیتے, انکوائری میں بالکل انہوں نے کلین ہو جانا تھا, مطلب صاف ہو جاتے, کوئی ایسی مطلب وجہ نہیں تھی. لیکن ایک حاضر سروس فوجی جرنیل کے خلاف الزام لگانا یا FIR میں اس کا نام دینا, یہ بھی ایک بڑا معاملات جو ہے وہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں. تو اس مسئلے میں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم بجائے جی سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسے مسئلے کو الجھا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. جب بھی خان صاحب نے ایک اچھا بیان دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی میں فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی یا تو اٹھا لیا جائے گا یا پھر کسی طرف سے کوئی حملہ آور ہو جائے گا. اور پھر لازمی بات ہے کہ شک و شبہات تو بیچ میں سے پیدا ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ثبوت بھی ہونے چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے اور پولیٹیشنز کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی تو ہمارے دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا اعجاز اللہ صاحب, بڑا آپ نے تفصیلی بیان دیا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب پہلی دوسری دفعہ نہیں کئی بار ڈائریکٹلی مخاطب ہیں حاضر سروس افسران کے, وہ نام لے رہے ہیں. اس سے پہلے تو وہ چیف آف آرمی سٹاف اور DGI کا بھی نام لے چکے ہیں, اس دفعہ DGC کا وہ نام لے رہے ہیں. تو غلط فہمیاں تو اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا, وہ براہ راست ان سے مخاطب ہیں. تو کیا آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ آپ نے انہیں کہا کہ خدارہ تھوڑا سا ہی نیڈس ٹو کام ڈاؤن, اگر وہ اس طرح کریں گے تو کوئی تیسرا آبویسلی ملک دشمن عناصر ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس طرح سے براہ راست الزامات لگائیں گے یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ پھر دیکھیں میں اپنی بات تو میں کرتا ہوں جو میری ان سے بات ہوئی ہے, اور جب بھی میری بات ہوئی ہے تو ان کا ایک اچھا ہی بیان اس وقت آیا یا اس کے بعد آیا ہے, لیکن اس کو زائل کر دیا جاتا ہے. یہ بات شروع اس وقت سے ہوئی جب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف سخت تقریریں کی گئی, اور اس پہ ISPR نے اس وقت جواب نہیں دیا. یہ میں ماضی کی کافی دیر پہلے کی بات بتا رہا ہوں, جبکہ وہی لوگ جو آج عدلیہ کے اوپر طے برطے حملے کر رہے ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کر رہے تھے. پھر محترمہ مریم نواز کا ایک بیان ایسا آیا کہ جب تک مزاحمت نہیں ہوگی جب تک مفاہمت نہیں ہوگی. اور پھر نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں جب نام لے کر جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا, جو دونوں اس وقت ایک سرونگ تھے, چیف آف آرمی سٹاف تھے, تو ان پہ الزامات لگائے, نام لے کے 12 مرتبہ یا 14 مرتبہ نام لیا. اس وقت بھی خاموشی اختیار کی گئی. تو یہ مسئلہ اس لیے آگے بڑھا کہ جب ہماری ریڈ لائنز ہونی چاہیے. آپ بتائیں جی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور جب تک آپ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہوں گے یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی. اور اسٹیبلشمنٹ تو میں تو سمجھتا ہوں ہماری تو ریڈ لائن ہے یہ, بیسیکلی اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہم نہیں سن سکتے ایسی باتیں جس سے کہ ہمارے دشمن کو فائدہ ہو. لیکن جس نے بھی یہ کی ہیں, جب نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کی تھی, میں نے 2 جلسے کیے تھے, پبلک میٹنگز کی تھی, جس میں میں نے
اس کی مزاحمت کی تھی. مجھے کسی نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی, کسی ISPR نے نہیں کہا تھا, کسی ISI نے نہیں کہا تھا, لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور جس کے فوج کے ساتھ ایک زندگی بھر کا تعلق ہے, جب سے میں پیدا ہوا ہوں, میرا فرض بنتا تھا کہ میں ان کو جا کے ڈیفینڈ کرتا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج ایسا ISPR نے کتنی سوچ بچار کے بعد اور کتنا وہ ہضم کر کے معاملات کو مجبور ہو کے انہیں یہ بیان دینا پڑے گا, جس طرح کے ڈان لیکس کے وقت ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. تو اس قسم کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. ہم نے اس کا ازالہ کرنے کی نہیں کوشش کی, ہم نے کوئی ایسی لائنز نہیں ڈرا کی جس کی وجہ سے معاملات آگے جا رہے ہیں. اس وقت جو ضرورت ہے, ضرورت اس چیز کی ہے کہ بجائے ہم ایک دوسرے سے لڑیں اور اس قسم کی باتیں کریں, کوئی مفاہمت کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے, کوئی معاملات طے کرنے چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے, کس طرح سے اس دلدل سے ملک کو نکالنا ہے, کس طرح سے غربت کو دور کرنا ہے, معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا اجازت الحق صاحب, دو چیزیں, ایک تو ٹھیک ہے, یہ جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے, جو نواز شریف صاحب نے جو الزامات لگائے تھے جنرل باجوہ جنرل فیض پہ سیاسی مداخلت کے تھے, اور جنرل باجوہ صاحب تو خود پھر ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں کہ وہ غلطی تھی عمران خان صاحب کو لانا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ تو بڑے سیریس نیچر کے الزامات ہیں. تو اب اگر مفاہمت کی طرف بات جائے تو ایک طرف سے اگر قتل کے الزامات حاضر سروس افسران پر لگیں تو پھر دوسری طرف سے مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ جیسے رہنما اگر بیٹھے عمران خان صاحب سے, انہیں سمجھائیں کہ مفاہمت اگر ہوگی تو انہیں ایسی سٹیٹمنٹس بند کرنی ہوگی. دیکھیں, میری تو جب بھی بات ہوئی ہے, جہاں بھی بات ہوئی ہے, میں نے ان سے یہی بات کی, اور اب سے نہیں کی. جب سے جنرل باجوہ صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف, اس وقت سے میری بات ہوئی, اور انہوں نے بہت سے, اگر آپ ماضی میں جا کر دیکھیں تو انہوں نے بہت سے ایسے بیانات بھی دیے جس پہ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھئی اعجاز الحق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کا ایک اچھا بیان سامنے آ گیا ہے. لیکن میں اب اتنا تو پریوی نہیں ہوں ساری چیزوں کا. ان کو چاہیے کہ ایک اپنی جماعت کی سینئر لوگوں کی میٹنگ بلائیں اور ان سے یہ ڈسکشن کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کوئی راستہ ہم نے نکالنا ہے, ورنہ یہ معاملہ خرابی کی طرف ہی جائیں گے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حاصل نہیں ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ باہر بیٹھ کر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو, اور وہ باہر بیٹھ کر ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا, لیکن لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ اب کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب کہ ایک چینل ہوتا تھا PTV کا, اب یہاں پر کوئی سینکڑوں تو چینل ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں کسی قسم کی, کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی کوئی رکاوٹ ہے نہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایک طریقہ کار نکالنا چاہیے جس طریقہ کار سے ہم یہ کہیں کہ جناب ہم سب نے اس دائرے میں رہتے ہوئے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ماضی کے اندر بھی یہ ہوا. جی میں آپ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ماضی کے اندر بھی ایسا ہوا کہ جب یہ, اور کئی لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر کو جب ہم نے اقتدار منتقل نہیں کیا الیکشنز کے بعد, جب وہ 162 سیٹیں جیتے ہوئے تھے اور دوسری طرف 80 سیٹیں تھیں, اور ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگا, اور اس کے بعد دیکھا پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. اب بھی رولز آف دا گیمز ٹھیک کرنے چاہیے کہ ایک پبلک کے اندر جو تاثر ہے, جو پبلک کی پاپولیرٹی ہے, اس کو آپ اس طرح سے دبا نہیں سکتے, اور اس کو اگر ہم دبائیں گے تو آگے چل کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. تو ہر طرف سے جس طرح یہ بیٹھے تھے دونوں جماعتیں, اور بیٹھ کر انہوں نے کوئی کوشش کی کہ الیکشنز پہ کوئی مفاہمت پیدا ہو جائے, اسی طرح سے ایک چارٹر آف ورکنگ ہونا چاہیے. میں نہیں, چارٹر آف پاکستان کہہ لیں اس کو, جو بھی آپ کہہ لیں, کہ جس کے اندر رہتے ہوئے ہم سب اداروں کو, سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہوں کہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے اس وقت, پاکستان کی اکانومی کو ضرورت ہے, پاکستان کی انٹرنیشنل تعلقات کو ضرورت ہے. پھر وہی ہوگا کہ ہمارے فارن منسٹر جائیں گے, جیسے ہندوستان گئے تو آپ نے جو کچھ سن لیا, میں سمجھتا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی وہ باتیں نہیں سنی
کہ ہمارے وزیر خارجہ گئے چلیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر ان کے سامنے بہت شکریہ. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عظیم وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد مصطفیٰ کھوکھر صاحب اور سلیم صافی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کھوکھر صاحب بہت شکریہ. آج جو کورٹ میں ہوا آپ نے دیکھ لیا ہوگا, حکومت ایک دفعہ پھر فل کورٹ کی بات کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے صاف انکار تو نہیں کیا, لیکن تقریباً ناممکن ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فل کورٹ بنے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ اگر بن جائے تو جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب کو قابل قبول ہوگا؟ اگر نہیں بنتا تو یہ ایک اور کنٹروورشل معاملہ بن جائے گا. اور حکومت اب تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 3 ہفتے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے یہ پوسٹ پون کر دیا, معاملہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں حکومت کے بقول کہ ان کی مدت ملازمت کے بعد اگر یہ بل قانون بنتا ہے باقاعدہ تو قانون بن جائے. دیکھیے عادل بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملک جس پولیٹیکل کرائسس میں الجھا ہوا ہے اور تقریباً 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے, اور اس پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے ہماری معیشت بہت نقصان اٹھا رہی ہے, اور جو ہمارے اصل ایشوز ہیں جیسے کہ دہشت گردی ہے اس کی جانب بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. اور پچھلے 1 سال سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ان تمام سیاسی الجھاؤ کو سلجھانے کے لیے اگر فل کورٹ بن جاتی تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ سارے لوگوں کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا, پوری قوم کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, سپریم کورٹ کے فیصلوں سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر اپنی رائے بھی دی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا فیصلہ تھا قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی جس میں انہوں نے اپوزیشن کو اس وقت تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے اختیار سے ہی محروم کر دیا تھا, سپریم کورٹ کا اس معاملے میں مداخلت کرنا, سپریم کورٹ کا قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سیٹ اسائڈ کرنا ایک درست فیصلہ تھا. اور اسی طرح جو 90 روز میں الیکشن ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا وہ بھی درست فیصلہ ہے. لیکن اس معاملے میں جو اینٹیسپیٹری انجنکشن کا جو کانسیپٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بظاہر تو پارلیمنٹ کی جو سپیس ہے, جو سوورینٹی ہے, اس کے اوپر ضرور انکروچ کرتا ہے. اگر پارلیمنٹ میں آج ہم نے یہ رسم ڈال دی کہ کوئی بھی بل اگر فرض کریں ایک ہاؤس سے پاس ہوا ہے یا پاس نہیں بھی ہوا اور ابھی پینڈنگ ہے وہ لیجسلیشن, تو اسی جورسپروڈنس کو بنیاد بنا کر آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ یہ جن صاحب نے یہ لیجسلیشن جمع کرائی ہے یہ لیجسلیشن آئین سے مطابقت نہیں رکھتی یا اس کے دور رس نتائج ہیں. تو یہ ہم ایک ایسا پینڈوراز باکس کھولنے جا رہے ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں اٹ ول ہانٹ اس, فلڈ گیٹس کھل جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں اگر سپریم کورٹ آگے بڑھتی ہے, اور ہمارے ہاں جنرلی آپ دیکھیے کہ تمام لیگل فیٹرنیٹی میں اینڈ ادروائز آلسو ایک کنسنسس رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں 184(3) کے تحت سو موٹو پاورز جو ہیں وہ زیادہ جوڈیشلی اپلائی ہونی چاہیے. ان کے اندر کوئی اپیل کا فورم نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ ریلیف لوگوں کو دینے کے لیے اور ان پاورز کو ریفارم کرنے کے لیے ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. تو دیر آئے درست آئے. تو یہ میرا موقف تھا اس معاملے پہ. اب امید ہی کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ بیٹر سینس ول پریویل اینڈ اس معاملے کو پارلیمنٹ کی جو سپیس ہے اس پر انکروچ. اور اہم معاملہ ہے جج صاحبان کی اکاؤنٹیبلٹی پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ڈسکشن انڈر ڈسکشن ہے. ایک جج صاحب کا بار بار نام لیا جا رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں, بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ بھی, لیکن رائے سپلٹ ہے. کچھ سینیٹرز ممبران قومی اسمبلی کے سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ڈومین ہے نہیں کہ کسی جج صاحب کا کانڈکٹ یا فائنینشیل انٹیگریٹی پر سوالات اٹھائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عادل بھائی, میں خود جب سینیٹر تھا تو میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئرمین تھا. میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو کمیٹی کے جو چیئرمین ہوتے ہیں انڈر جو رولز آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینیٹ, ان کو کتنے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. میں محترم سینیٹر رضا ربانی صاحب کی پریس ریلیز آج دیکھ رہا تھا. اس میں بھی حالانکہ وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں, حکومتی بینچز پہ بیٹھتے ہیں اور ایک بڑی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک بڑی زوردار آواز رکھتے ہیں, ان کے خیال میں بھی انہوں نے جو اپنی پریس ریلیز ایشو کی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ایسے ہی ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے.
اور کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تو یہ ہے نہیں. بے شک بلا شبہ جو جج صاحب ہیں جن کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے, سوالات اٹھے ہیں, لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل موجود ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور چیف جسٹس صاحب کو خود بھی آگے بڑھ کر اس میں اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن نان دا لیس پبلک اکاؤنٹیبلٹی میرے خیال میں اپنے اختیارات سے تجاوز. کھوکھر صاحب, جن مذاکرات سے سب کو امید تھی, لیکن ساتھ میں پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ یہ مذاکرات کہیں نہیں جائیں گے, کوئی ان کا ریزلٹ نہیں نکلے گا. حکومت اب 12 اگست سے پہلے اگر اسمبلی تحلیل کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر 90 روز میں انتخابات ہوں گے, اور ادروائز بھی, یعنی انتخابات تو اب نومبر میں ہونے ہیں, لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ عدلیہ جو فیصلہ کرے اسی سے ہمیں لگے گا کہ فائنل راؤنڈ کس طرف جائے گا, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. عادل بھائی, ابھی جو آپ نے مجھے سوال کیا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا ریفلیکٹ کرتا ہے جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے. آپ نے کہا کہ ہوئے مقررہ وقت پہ, تو یہ جو اتنا بڑا ابہام ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں اس وقت کریٹ ہوا ہے الیکشنز کے حوالے سے, وہ اس وجہ سے کریٹ ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کی جو واضح طور پہ آئین کی شک ہے اس کو وائلیٹ کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس ضمن میں درست فیصلہ تھا, اور یہ جو ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے, آنے والے دور میں کوئی بھی حکومت الیکشن اتنی آسانی سے نہیں کرائے گی اور الیکشنوں سے راہ فرار اختیار کرے گی انہی چیزوں کو استعمال کر کے جو آج ہم جن کی گفتگو سنتے ہیں حکومتی سائٹ کی جانب سے. ہمارے ہاں اس وقت ہمیں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ملک ڈیفالٹ کے قریب کھڑا ہے, 23.5 کروڑ لوگ ہیں, ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں, ان کی خوشحالی داؤ پر لگی ہے. اس وقت مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. سری لنکا سے زیادہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی ہو چکی ہے. ہم ایشیا کے اندر انفلیشن سب سے ہائیسٹ ہے پاکستان میں ایٹ دی مومنٹ. ہم عالمی سطح پر تنہا کھڑے ہیں. دہشت گردی کے اوپر ہماری کوئی یونیفائڈ پالیسی نہیں ہے, ایک کنفیوزڈ سا ماحول چل رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر یہ پولیٹیکل کرائسس لنگر آن کرتا ہے, اور ہمیں راستہ ضرور دکھایا ہوا ہے آئین نے, ایک ایک چیز اس میں لکھی ہے, اور ہمارا بڑا ڈیٹیلڈ آئین ہے. آپ بی بی سی میں رہے ہیں, آپ برطانیہ میں رہے ہیں, وہاں پر تو آپ کو پتا ہے آئین بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو کسٹمز ہیں, جو ٹریڈیشنز ہیں, ان کو کتنا آنر کیا جاتا ہے. ہمارا اتنا ڈیٹیلڈ آئین ہے, اس کے اندر اتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے. تو اگر ہم نے اس پروسیس کو ڈیریل کرنا ہے, اگر یہ پروسیس الیکشنز کے تھرو ہم نے عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دینا, تو پھر انفارچونیٹلی ہم اپنے جو ریجن میں ہمارے برابر میں جو ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکیں گے. آج انڈیا دیکھے کہاں پہنچ گیا ہے, بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ افغانستان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی, آپ کے پاس اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا واحد حل اس وقت یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, ایسے الیکٹورل پروسیس ہو کہ جس کے اوپر ہر فریق کو اعتماد ہو, تاکہ یہ ملک اس کرائسس سے بڑی اہم گفتگو. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد فارن افیئرز کی بات کریں گے. کچھ چائنیز فارن منسٹر اور طالبان کے عبوری وزیر خارجہ نے پاکستان کا بڑا اہم دورہ کیا. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے SCO سمٹ میں انڈیا کا دورہ کیا. اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. سلیم صافی صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کے سفارتی محاذ پر گزشتہ ہفتے جو ہیں بڑی اہم خبریں آئیں, بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک طرف چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی پاکستان آمد ہوئی, دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو انڈیا کی ریاست گوا گئے. وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. طالبان کے عبوری وزیر خارجہ اور چائنیز جو فارن منسٹر ہیں, انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اور جو مشترکہ سٹیٹمنٹس آئیں, بیانات آئے, اس میں ریجنل سیکیورٹی جو ہے وہ بڑا کامن فیکٹر ہے. یعنی خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس پر بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی. آج طالبان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم ٹاک دی اسلام آباد میں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو TTP اور پاکستان کا معاملہ ہے وہ ڈائلاگ سے ہی حل ہونا چاہیے. تو مزید انہوں نے کیا گفتگو کی اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو تجزیہ کار کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہمیں جوائن ہے جی نیوز کے پروگرام جرگہ کے میزبان اور معروف کالمسٹ سلیم صافی صاحب نے. صافی صاحب, ٹرائی لٹرل میٹنگز ہم نے دیکھی,
چین اور طالبان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، لیکن آج IISS میں طالبان کے وزیر خارجہ نے جو لیکچر دیا اس میں یہ بات کی کہ TTP جانے پاکستان جانے، یعنی پاکستان اور TTP کے مذاکرات تو بند ہو چکے ہیں، تو کیا ان کا یہ پیغام ہمیں واضح تھا کہ TTP کے ساتھ افغان طالبان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب آپ ہی مذاکرات سے اس معاملے کو آگے بڑھائیں؟ نہیں عادل، جہاں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ TTP کا مسئلہ پرانا ہے 20 سالہ اور اس کو پاکستان اور TTP نے آپس میں حل کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی وہ اس کے ساتھ دہراتے رہے، اور وہ یہ کہتے رہے تھے کہ ہم نے ماضی میں بھی ان دونوں کے نیگوسیشن کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک اور بالخصوص پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ تو ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جو وہ پبلک میں دیتے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق اس وقت اب طالبان کی امارت اسلامی اور پاکستانی حکام کے مابین کسی فارمولے پہ غور ہو رہا ہے، اور جو یہاں سے وفد گیا تھا کابل، تو ان کے سامنے پاکستان کا کنسرن اور ڈیمانڈ انہوں نے رکھا تھا، اور اس کے جواب میں افغان حکومت نے جو کیا ہے یا اس کا جو موقف ہے، تو وہ ابھی اس دورے میں انہوں نے پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر کیا، اور دورے کا اصل جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا، کیونکہ چین کا بھی اصل کنسرنز وہ وہاں پہ یوگر ملیٹنٹ کی موجودگی ہے، لیکن اس کے بارے میں دونوں حکومتوں کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جب تک کوئی بات میچور نہیں ہوتی تو اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا جائے گا، تو اس لیے آج نہ متقی صاحب نے اس کی تفصیلات دے دی اور نہ پاکستانی حکام اس کی کوئی تفصیل۔ اچھا صافی صاحب، ہم نے دیکھا طالبان کے وزیر خارجہ کو پشتون لیڈر سے بھی ملائے گا، چکزئی صاحب تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی صاحب تھے، پہلے تو وہ طالبان کو افغانستان کا نمائندہ نہیں تسلیم کرتے تھے، ایک تو یہ ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی، کیا دوسری کیا اس میٹنگز میں محسن داوڑ، منظور پشتین یا علی وزیر کو بھی دعوت دی گئی تھی؟ نہیں، ایک تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو ملوایا گیا، اچھا، کیونکہ یہ دعوت کی تھی افغانستان کے سفارت خانے نے، اور یعنی امیر خان متقی کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی تھی اور ان کو بلایا گیا تھا، تو کسی اور نے ان کو نہیں ملوایا۔ ملوانا تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب تیسرا فریق اس میں ہو، تو ان کی طرف سے دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور میری معلومات کے مطابق منظور پشتین اور محسن داوڑ کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے وہاں جانے سے معذرت کر لی۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے جو ہے ان کو ایک لیجیٹیمیسی مل جائے گی، لیکن جو لوگ گئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، اس طرح تو ان کو امریکہ نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے، اس کو پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے، باقیوں نے بھی نہیں کیا ہے، تو ملنے کا یا ٹاکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ریکگنائز کیا۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ کہ ہم نے تو جا کے ادھر اپنی یا پختونوں کی بات ان کے سامنے رکھ دی۔ تاہم آج جب امیر خان متقی سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا ان شرکاء نے آپ سے کسی آپ کے نظام پہ کوئی بات کی ہے، آپ سے کوئی یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنا لیں، یا پاکستان میں تو وہ لوگ خود جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ سے کیا انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی جمہوریت لے آئیں؟ تو امیر خان متقی کا کہنا یہ تھا کہ ہر ملک کے اپنے حالات اور اپنا نظام ہوتا ہے، ہمارا اپنے حالات ہیں اور اپنا نظام ہے، تو جو لوگ ہم سے ملے ہیں انہوں نے کسی نے بھی، امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ نہ ہمارے اندرونی نظام اور اندرونی معاملات پہ بات کی ہے اور یا مطالبہ کیا ہے، اور نہ ہم نے پاکستان کے اندرونی سیاست پہ یا اندرونی معاملات پہ کوئی بات کی ہے۔ صاحب تو سر یہ بھی بتائے گا کہ چائنیز جو فارن منسٹر ہے انہوں نے جو بیان دیا کہ باقی معاملات تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اسے ایڈریس کرنا ہوگا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا اس سے
پاکستان پر دباؤ آئے گا یا حکومت پر دباؤ آئے گا کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ جو سیاسی بے یقینی ہے اسے ختم کیا جائے؟ نہیں، وہ عمران خان صاحب ان کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھی جو ہے ان کا اشارہ قطعاً عمران خان صاحب یا اس کی طرف نہیں تھا کہ آپ جلد الیکشن کرا دیں یا کچھ اور کر لیں، اس طرح کی بات تو انہوں نے نہیں کی ہے۔ جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں تو سی پیک پہ عملاً کام رک گیا تھا، اور ان کی کابینہ میں بہت سارے لوگ امریکہ اور برطانیہ کے سٹیزن تھے اور چینی اس پہ بھی خوش نہیں تھے۔ پھر سی پیک کو انہوں نے فٹ بال بنا دیا تھا، پھر سی پیک کی تفصیلات انہوں نے IMF کے ساتھ شیئر کر دی تھی، تو اس لیے جو کام 2015 میں ہونے تھے وہ آج تک نہیں ہو سکے ہیں۔ اور ابھی جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور خصوصاً جب آرمی چیف کا دورہ ہوا ہے چین کا، تو اس میں انہوں نے چین کو اس پہ آمادہ کر لیا ہے کہ چین دوبارہ اسی طرح سی پیک پہ کام کا آغاز کرے گا۔ سلیم صافی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نازی پروگرام پر۔ آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔